अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्कैरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ना। आपके प्यार और मोहब्बत के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, डार्क स्कैरी में खुश आमदीद। आगाज़ करते हैं आज की हॉरर स्टोरी का, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले अयाल को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज की कहानी मोहतरमा राशिद ने सक्खर से हमारे साथ शेयर की है। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके चैनल पर लालू केस से ताल्लुक़ रखने वाली एक कहानी मैंने सुनी थी और मैं तब से आपको उस इलाके के अपने घर के बिल्कुल करीब एक और घर की कहानी सुनाना चाहती थी। लालू खेत पर आने वाली पिछली कहानी आपके चैनल के व्यूअर्स को बहुत पसंद आई थी और मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनकर आपके तमाम व्यूअर्स ज़रूर खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि उस घर ने एक नहीं बल्कि 4 अफराद को मौत के घाट उतारा था। हम जब तक उस इलाके में रहे उस घर के बारे में ज़्यादा मालूमात हमें ना मिल सकी। मैं आज तक नहीं जान पाई कि उस घर में कौन सा आसेब था, कौन सी बला थी जो मकीनों की जान लिया करती थी। हम छोटे छोटे थे तो सक्खर से कराची शिफ्ट हो गए। मेरे वालिद साहब की वर्कशॉप थी। दुकान के करीब ही हमने एक घर किराए पर लिया। तब से लेकर उस वक्त तक हम उसी घर में रहे। हमारे घर से 2 गली आगे एक 2 कमरों का घर था जहां हम रिहाइश पजीर थे। वहां तमाम घर ज़्यादा अफराद की वजह से 2 या 3 मंजिला थे और गली में वो वाहिद घर था जो सिर्फ निचली मंजिल तक महदूद था। हम सुना करते थे कि उस घर में हमारे आने से पहले मकान मालिक अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहा करता था। वो बच्चे जिनकी उम्र 10 और 12 साल थी, पैदाइशी तौर पर माजूर थे मगर ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद थे। जब से वो उस घर में आकर आबाद हुए, उनके जहन इस कदर मुतासिर हुए कि वो दोनों एक साथ रात के अंधेरे में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते। उन्हें दौरे पड़ते और वो ख़ुद को व्हील चेयर से गिरा लेते। उन्हें ज़ख्मी हालत में उनके वालिदैन एक से दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते, मगर बाज़ औक़ात ज़ख़म इतने गहरे होते कि वो ठीक ना हो पाते और फिर उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ जाते। मोहल्ले वालों के बकौल वो दोनों बच्चे किसी बला को देखते थे जो उन पर हावी हो जाया करती थी। उनके वालिदैन ने ज़्यादा इस बारे में किसी से बात नहीं की और फिर एक दिन उनकी माँ सिर्फ चंद देर के लिए घर से बाहर गई, ताला लगाकर दुकान से कुछ ज़रूरी सामान लेने। दोनों बच्चे सहन में अपनी अपनी व्हील चेयर पर थे। सब कुछ ठीक था। मगरिब का वक्त करीब था। उनकी माँ आम तौर पर बहुत कम ही घर से बाहर निकला करती थी, क्योंकि बच्चों को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। मगर उस दिन कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जाना ही पड़ा। पहली कदम उसकी सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएंगे, किसी को मालूम नहीं था। और जब वो वापस आई तो उसके हाथ से थैला छूट गया और चीखें उसकी रुक ना सकी, क्योंकि जो मंज़र उसने देखा अल्लाह वो किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। दोनों बच्चे व्हील चेयर से ज़मीन पर गिरे पड़े थे।
ان کے پیر پیڈل میں الجھے ہوئے تھے، دونوں کے سروں سے خون بہہ رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اور جس طرف سے وہ گرے تھے اس طرف کے قالین پھٹ چکے تھے۔ ان کے گلے پر واضح انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ ایسا دلخراش منظر تھا کہ ماں کا برا حال ہو گیا اور باپ سکتے میں تھا۔ دو ہی اولادیں اور اس طرح اچانک ختم ہو جائیں، دونوں کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کی موت گلا گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گلا گھونٹنے والا کون تھا، وجہ کیا تھی۔ پھر ان کے والدین نے کسی سے بھی ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہا، حالانکہ ان کے پڑوسی اس گھر اور بچوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ بچے جب آئے تو ذہنی طور پر بالکل نارمل تھے، مگر کچھ تو تھا جو صرف ان پر حاوی ہوتا تھا، انہیں دکھائی دیتا تھا، اور اسی نے ان بچوں کی جان لے لی۔ محلے میں بہت باتیں ہوئیں کہ والدین زبان کیوں نہیں کھولتے، اگر ایسا کچھ تھا بھی تو کسی کو کیوں نہیں دکھایا گیا۔ بہرحال کچھ دن بعد وہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چلے گئے اور گھر ویران ہو گیا۔ ہم جب اس علاقے میں شفٹ ہوئے، اس گھر کے بارے میں سنا، کھیلتے کودتے، کبھی سائیکل چلاتے، اسکول سے پیدل آتے، اس گھر کی طرف سے گزرتے، تو جو خوف ہمیں محسوس ہوتا تھا اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہمارے آنے کے 3 سال تک وہ گھر بند ہی رہا، نہ کوئی کرائے پر آیا، نہ مکان مالک کا کچھ پتہ چلا۔ لوگ بھی یہ سب باتیں بھول بھال گئے، اور پھر یہ بات صرف ایک خوفناک کہانی کی حد تک سب کو سنائی جاتی تھی۔ ایک دن اچانک اس گھر میں کسی کا سامان اترتے دیکھا۔ میاں بیوی اور ایک 4 سال کا بیٹا اور بیٹی 6 سال کی۔ محلے میں سے کچھ لوگوں نے تو کوئی خاص نوٹس ہی نہیں لیا، کیونکہ بات کافی پرانی ہو چکی تھی، مگر 1-2 لوگوں نے جا کر نئے کرایہ داروں کو ضرور تنبیہ کی کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کچھ ایسا برا واقعہ اس گھر میں ہوا تھا۔ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، خیال کریں۔ مگر وہاں آنے والا مرد، جو کافی ضدی انسان تھا، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہاں روز کسی نہ کسی پر جن چڑھتا ہے، یہ چیز بھلا ہمارا کیا بگاڑے گی؟ ہم تو خود اسے بگا دیں گے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان کا علم محدود ہو ان سے بیر نہیں لینا چاہیے۔ وہ عورت جو اس گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے آئی تھی، اسکول میں ٹیچر تھی۔ اسکول کے بچے 12:30 بجے گھر میں ہوتے اور وہ خود 3 بجے تک گھر آتی تھی۔ ایسے میں کسی ملازمہ کی سخت ضرورت تھی تاکہ بچے گھر میں اکیلے نہ ہوں اور دوسرے گھر کے کام کاج میں بھی مدد مل جائے۔ اس آدمی نے گاؤں سے ایک ادھیڑ عمر عورت کو بلوا لیا۔ وہ ایک تجربہ کار عورت تھی۔ اس عورت نے اچھے سے گھر کو سنبھال لیا اور بچوں کے بھی کام کرنے لگی۔ اس گاؤں سے آئی عورت، جس کا نام شانو تھا، اس سے محلے کی ایک میلاد میں میری امی کی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے آباء و اجداد کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ناطے سے وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن کام کرتے کرتے
شانو نے اس عورت سے کہا، آپ کی بیٹی تو 6 سال کی ہے مگر وہ بے تحاشا غصہ کرتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر اپنے بھائی کو خوب مارتی ہے۔ وہ عورت اس بات پر حیران ہوئی کیونکہ بچی کی عادت میں غصہ شامل نہیں تھا، مگر انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کا بچہ واقعی ڈرا سہما رہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ روتے روتے بتانے لگا کہ اس پر اس کی بہن واقعی بہت غصہ کرتی تھی اور اسے مارتی پیٹتی ہے۔ اپنی بیٹی کا رویہ، یہ سب کچھ اس عورت کو اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ جب اس کی بیٹی کے رویے میں تبدیلی آئی، مگر اس کے بعد اکثر شانو کہتی کہ آپ کی بیٹی باقاعدہ زور زور سے اپنے بھائی کو مارتی ہے، اس کے بال نوچتی ہے اور کبھی کبھی تو اتنے غصے میں آ جاتی ہے کہ مجھے اور آپ کے بیٹے کو کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ اور جس وقت وہ یہ سب کچھ کہتی ہے، مجھے آپ کی بیٹی نہیں لگتی۔ میں ایک بڑی عورت ہونے کے باوجود اس وقت اس سے ڈرنے لگتی ہوں۔ اس عورت نے اس وقت تک اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ شانو کی باتوں پر بس بیٹی کو سمجھا کر خاموش ہو جاتی۔ مگر کچھ دن بعد اس کے شوہر نے رات کو سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتا، اپنے سینے پر ہاتھ مارتا اور کہتا کہ خواب میں ایک عجیب و غریب انسان نما جانور اس پر آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہی جانور اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دیر تک اس خواب کے اثر میں رہتا، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوتا، مگر وہ یہ سب کچھ ایک خواب ہی سمجھتا رہا۔ اس دوران اس کی بیٹی کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ وہ اب کسی کی موجودگی کو خاطر میں نہ لاتی اور سب کے سامنے کسی بھی بات پر اچانک اپنی آنکھیں الٹی کر لیتی، شدید غصے میں آ جاتی، کبھی بھائی کی انگلیاں موڑتی اور کبھی اس کے پاؤں زور زور سے کھینچتی کہ بچہ چیخنے لگتا۔ کبھی ماں، کبھی شانو بچہ بچانے دوڑتی۔ اگر تھوڑا بھی دیر ہو جاتی تو بچی دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی، جب بیچارہ بے بس ہو کر روتا رہتا۔ یہ سب دیکھ کر اس آدمی کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بچے اور بچی دونوں پر چیخنے لگا اور بچی کو زور سے تھپڑ مارا۔ بچہ تو رونے لگا مگر بچی کی حالت اور بھی عجیب ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے تھپڑوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ آدمی جتنا زور سے تھپڑ مارتا، بچی اتنا ہی غیر فطری رد عمل دیتی۔ اچانک اس نے آدمی کا بازو زور سے پکڑ لیا اور اپنے دانت اس میں گاڑ دیے، اتنے زور سے کہ وہ آدمی درد سے تڑپ اٹھا۔ شانو اور وہ عورت پاس کھڑی سب دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر سکے، سب دم بخود تھے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ 6 سال کی بچی اتنی طاقت کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ تب شانو ضبط نہ کر سکی اور زور سے بولی، باجی، آپ کی بچی پر جن چڑھتا ہے، یہ سب کچھ مذاق نہیں ہے، آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ مگر اس عورت نے اسے ڈانٹ دیا، خوف خدا کرو، بچی کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو؟
اس کے ذہن پر اثر پڑے گا۔ اگر جن ہوتا تو ہمیں بھی نظر آتا، ہم نے تو کبھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ شانو نے بات سمجھانے کی کوشش کی مگر عورت ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ بچی اس وقت عجیب سے انداز میں ہنس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر انسانی، غیر فطری مسکراہٹ تھی۔ وہ فاتحانہ نظروں سے شانو کو گھور رہی تھی۔ پھر اچانک گہری آواز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ اس آدمی کے بازو پر دانتوں کے نشان گہرے تھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا مگر بچی کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ شانو بتاتی ہے کہ ماں باپ اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتے رہے اور بچی کی حالت کو محض بچکانہ تبدیلی سمجھتے رہے۔ ایک دن وہ بچی اپنے بھائی کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ شانو وقت پر پہنچتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے۔ جب اس آدمی کو پتہ چلا، اس نے پھر مارا اور کہا، آئندہ بھائی پر ہاتھ اٹھایا تو برا انجام ہوگا۔ سزا کے طور پر دونوں بہن بھائیوں کو الگ الگ سلایا جائے گا، بچی ماں کے ساتھ اور بچہ باپ کے ساتھ۔ ایک رات وہ عورت بچی کو ساتھ سلا کر سو گئی۔ صبح اس کے بازو پر سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے دیر تک سختی سے پکڑا ہو۔ وہ خود ان نشانات کو دیکھ کر حیران تھی۔ اسکول کی ایک ٹیچر نے کہا، شاید کوئی زہریلا کیڑا ہو، مگر اس عورت کو ان نشانات میں تکلیف ہونے لگی، خون بھی نکلنے لگا۔ ایک روز اس نے اپنی قریبی دوست سے بات کی، جس نے مشورہ دیا کہ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔ وہ عورت شام کو شوہر کو بتائے بغیر بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جو کہ نفسیاتی ڈاکٹر تو نہ تھا مگر کچھ تو بہتر تھا۔ ڈاکٹر نے بچی کا جائزہ لیا اور کہا کہ اتنی عمر میں دوا نہیں دے سکتے۔ ماں کو مشورہ دیا کہ بچی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ اسی وقت بچی نے ایک انجیکشن چرا لیا۔ ڈاکٹر نے لینا چاہا تو بچی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، ان سب سے کہو وہ گھر چھوڑ دیں، نہ سب مر جائیں گے۔ ڈاکٹر دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ معاملہ میرا نہیں، کسی اور کو دکھائیں، گھر کا بھی کچھ کریں۔ عورت کو اب یقین آنے لگا۔ اس رات شانو بھی کمرے میں تھی۔ عورت نے بچی سے کہا کہ غصہ چھوڑ دو۔ بچی خاموش رہی۔ پھر جب ماں نے اس سے پوچھا کہ انجیکشن کیوں لیا، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس نے کہا تھا۔ عورت نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بچی مسکرا رہی تھی۔ پھر بولی، آپ آج رات یہاں سے چلی جائیں ورنہ وہ آپ کو مار دے گا۔ شانو اور عورت خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عورت نے بچے کو جھٹکے سے خود سے دور کیا، کہا، یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ پھر روشنی بند کی اور سونے کا کہا۔ شانو کہتی ہے، وہ رات عجیب تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ مرد دوسرے کمرے میں بیٹے کے ساتھ سو رہا تھا۔ شانو کروٹیں بدلتی رہی۔ آدھی رات کو چھت سے بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ وہ بار بار اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی۔
مگر چھت پر کوئی بلی موجود نہیں تھی، مگر وہ آوازیں مسلسل آتی جا رہی تھی اور شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخرکار اسکول کا وقت ہو گیا۔ شانو بستر سے اٹھی، شکر ادا کیا کہ رات گزر گئی۔ ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ بچوں کے لنچ باکس تیار کرنے تھے، مگر وہ عورت کمرے سے باہر نہ آئی۔ کچھ دیر اور گزری تو شانو کو تشویش ہوئی کہ باجی تو خود اسکول کے لیے اٹھا کرتی ہیں۔ وہ کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو بچی کمرے سے باہر آئی۔ شانو نے پوچھا کہ باجی نہیں اٹھی؟ بچی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکائے آگے بڑھتی چلی گئی۔ شانو کہتی ہے کہ اس عالم میں وہ بچی کہیں سے بھی 6 سال کی بچی نہیں لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی خبیث روح آ گئی ہو جو اس سے یہ سب کچھ کروا رہی ہو، جیسے وہ کسی کے اشاروں پر چل رہی ہو، زیر اثر ہو کسی کے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتی تھی۔ شانو کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور پھر اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ آدمی اور اس کا بیٹا دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت آڑی ترچھی حالت میں بستر پر مردہ پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی ہیں، زبان لٹک رہی ہے، پورے جسم پر گہرے لال نشان تھے۔ سب چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ ایک نہیں رو رہی تھی تو وہ بچی جو خاموش کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر، بالکل سپاٹ چہرہ۔ ڈاکٹرز کے مطابق موت گلا گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شانو بہت سی باتیں سمجھ چکی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اس گھر کی ایک ایک شے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ اس آدمی کے سامنے خوب روئی کہ بچا لو اپنے بچوں کو، باجی کی موت ایسے نہیں ہوئی۔ وہ بچی جو کہتی ہے کہ سب مر جائیں گے، تو اگر اس گھر میں اور رہے تو واقعی سب مر جائیں گے۔ چھوڑ دیں اس جگہ کو، بچی کو دکھائیں کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کس نے گلا دبایا۔ بچی سے لاکھ پوچھا گیا کیونکہ وہ رات کو ساتھ میں تھی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جنازے کے وقت ایک مسئلہ ہوا۔ اس عورت کا بیٹا اچانک جانے کیسے چھت کی طرف چلا گیا۔ شانو گھر آئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، تدفین کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ پھر بچوں میں کوئی بات ہوئی تو وہ بچہ چھت سے نیچے آنے لگا، اور پھر اس بچی نے غصے کے عالم میں اسے پشت سے دھکا دے دیا۔ گھر میں سب موجود تھے اور فضا میں چیخ و پکار بلند ہو گئی۔ یوں ایک جنازے کی جگہ 2 جنازے اس گھر سے ایک ساتھ اٹھے۔ ایسا قیامت کا سما تھا کہ الفاظ میں بیان ممکن نہیں۔ شانو نے تمام باتیں تدفین میں آئی بزرگ عورتوں کو بتائیں۔ پھر ان سب نے اس آدمی اور اس کی بچی کو اس گھر میں مزید رہنے نہ دیا۔ گھر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ مکان مالک تک خبر پہنچی کہ گھر خالی ہو رہا ہے،
تو اس نے خاموشی اختیار کرنے کو کہا۔ اب سمجھ آیا کہ اپنے بچے کے مرنے پر بھی اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اس بچی کا کیا بنا؟ باپ نے اسے کسی کو دکھایا یا نہیں، کچھ معلوم نہ ہوا۔ وہ لوگ منظر سے غائب ہو گئے۔ ویسے بھی محلے میں کسی سے زیادہ میل جول نہ تھا۔ شانو پھر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت عرصے تک خوفزدہ رہی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور اسے خوف کے عالم میں مبتلا دیکھتے تھے۔ یہ تمام واقعات چونکہ ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پیش آئے تھے، اس لیے ہمارے اندر ایسا خوف بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے اس گلی سے گزرنا تک چھوڑ دیا۔ کچھ دن تک شانو ہمارے گھر ضرور رہی، مگر اس کی اپنی حالت سنبھل نہ سکی اور پھر وہ واپس اپنے علاقے چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر کافی عرصے تک وہ گھر خالی پڑا رہا۔ وہ گھر 4 جانے نکلنے کے بعد خاموشی سے کسی نئے کرایہ دار کا منتظر تھا۔ گو کہ اس واقعے کو گزرے کافی وقت ہو چکا۔ ہم نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں کسی سے پتہ چلا اس گھر کی عمارت کو گرا دیا گیا ہے۔ آج تک ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ اس گلی میں واپس جائیں یا اس گھر کو دوبارہ دیکھیں۔ اس گھر میں ایسا کیا تھا کہ وہ صرف انسانی زندگیاں ہی نکلتا تھا۔ آج تک کسی نے بھی وہاں کوئی آہٹ، کوئی سایہ یا کوئی غیر مرئی وجود نہیں دیکھا۔ مگر وہ 4 اموات وہ کیا تھیں؟ وہ بچی کا کہنا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو ورنہ تم سب مر جاؤ گے، ان تمام سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور آج تک یہ چیزیں ہمارے لیے ایک راز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہت شکریہ مس راشد آپ کا کہ آپ نے اپنے ہولناک تجربے کو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی انہیں لائک کر دیں، دوستوں اور گھر والوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ بہت شکریہ۔